औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुम व नासिरुम व मुईन या साहिबज़्ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम ख़ुरान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले हमने सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की 17 आयात में ये पढ़ा था कि किस तरह अल्लाह कम तौलने वाले फाजिर और फासिक के अज़ाब को बयान करता है, और ख़ुदा ने ये वादा किया कि उनके आमाल नामे सिज्जीन में दर्ज होंगे। सिज्जीन एक किताब मरक़ूम है, यानी जिसमें सारी चीज़ें उनकी लिखी हुई हैं, और किस तरह से क़यामत को झुटलाने वाले, क़ुरआन को झुटलाने वाले, नबूवत को झुटलाने वाले, उसका मजाक उड़ाने वाले एक दिन रोज़े क़यामत अपने अंजाम को देखेंगे। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है, जब खुदावंद करीम अज़ाब की बात करता है तो उसके फ़ौरन बाद अल्लाह सवाब की बात करता है, यानी सज़ा की बात करने के बाद वो जज़ा की बात ज़रूर करता है। इसीलिए खुदा ने जहाँ इस सूरे में पहले सिज्जीन की बात की है, वहीं अल्लाह अब यहाँ पे इल्लियीन की बात कर रहा है, और आयत नंबर 18 से खुदावंद करीम ने इल्लियीन का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी जज़ा और रोज़े क़यामत उनके शाही जो ट्रीटमेंट उनको मिलने वाला है उसके बारे में गुफ्तगू कर रहा है। और खुदावंद करीम ने इस तरह से फरमाया, आयत नंबर 18 से लेकर आयत नंबर 21 यानी 21 तक हम लोग एक साथ देखेंगे, क्योंकि वो सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड आयत है, जिसमें खुदावंद करीम ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कल्ला इन्ना किताबल अबरार लफ़ी इल्लियीन वमा अदराका मा इल्लियून किताबुम मरक़ूम यशहदुहुल मुक़र्रबून। इसमें खुदावंद करीम कह रहा है सबसे पहले कि ऐसा नहीं है जैसा वो क़यामत के बारे में ख़याल करते हैं, बल्कि नेक लोगों का नाम आमाल इल्लियीन में है। और तुम क्या जानो कि इल्लियीन क्या है? तहरीर है लिखी हुई, और सरनविश्त है क़तई, यानी एक तहरीर, एक किताब मौजूद है जिसमें इल्लियीन के नामाए अमाल मौजूद है। और आयत नंबर 21 में कहता है जिसके शाहिद मुक़र्रबीन होंगे, यानी जिसके गवाह मुक़र्रबीन होंगे। अब इसमें हम सबसे पहले इल्लियीन को समझेंगे, जैसे हमने सिज्जीन को समझा था। इल्लियीन भी एक किताब है, किताब मरक़ूम, जिसमें अल्लाह कहता है, तो एक ऐसी एक डायरी समझ लें, एक रजिस्टर समझ लें आप, जिसमें अल्लाह ने तमाम नेक और पाक दामन लोगों के आमाल को दर्ज किया हुआ है। सिज्जीन कौन सी किताब थी? जिसमें खुदावंद करीम ने तमाम बुराई करने वालों के आमाल को दर्ज किया था, लिखा हुआ था, नोट करके रखा है। इसी तरह इल्लियीन एक दीवान है, एक किताब है, एक रजिस्टर है, जिसमें अल्लाह ने तमाम मोमिनीन के आमाल को लिखा हुआ है। और इल्लियीन से मुराद ये है कि वो बड़ा बुलंदी पर है, वो बहुत मकाम रखता है, यानी एक बुलंदी को इल्लियीन कहा जाता है, और इनके नामाए आमाल बुलंदी पर होंगे। जाहिर सी बात है, नेकियां हैं और ख़ूबसूरत आमाल अंजाम दिए हैं उन्होंने, तो वो आमाल कहाँ होंगे? बुलंदी पर होंगे। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर ये फरमाया कि इल्लियीन जो है, इल्लियीन से मुराद 7वां आसमान है, और अर्श इलाही से निचला हिस्सा है, यानी 7वें आसमान पे के आगे भी अर्श इलाही है, अर्श इलाही से नीचे, और 7वें आसमान पर जो किताब होगी, जो रजिस्टर होगा, जो नाम आमाल होगा, वो नेक लोगों का होगा, वो इल्लियीन कहलाएगा, वो मुमिनीन का होगा। और खुदा ने यहाँ इल्लियीन के लिए ये कहा कि जब उन्हें दिया जाएगा, वो नामा आमाल उनके हाथ में थमाया जाएगा, तो उसे देख कर मुक़र्रबीन उसकी गवाही देंगे। मुक़र्रबीन किसे कहते हैं? आयत नंबर 21 में जो अल्लाह ने कहा कि मुक़र्रबीन उसके गवाह बनेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मुक़र्रबीन अल्लाह के मुक़र्रब फ़रिश्तों को कहा गया यहाँ पर, कि ये जो फ़रिश्ते होंगे
وہ اس کی گواہی دیں گے اسے دیکھ کر کہ ہاں انہوں نے یہ کام انجام دیا ہے۔ لیکن آیات کی جو اللہ نے جس طرح سے بیان کیا ہے، انداز کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ مقربین خود وہ بندے ہیں، نیک اعمال انجام دینے والے، اور جو ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں، جو مومنین ہوتے ہیں، وہ خود اس علیین کے گواہ بنیں گے، وہ اسے دیکھیں گے، وہ مقربین ہوں گے۔ اور وہ مقربین یعنی جن کو اللہ کی قربت حاصل ہو چکی ہوگی، جنہیں جنت کی بشارت دی جا چکی ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں میں انشاءاللہ شمار کرے جن کے نام اعمال علیین میں ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ ان الابرار لفی نعیم، اس کا ترجمہ ہے یقیناً نیک لوگ انواع و اقسام کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ وہ جو ابرار ہوں گے، جیسے اس میں کہا گیا نا آیت نمبر 18 میں کتاب الابرار یعنی نیک لوگوں کی کتاب، اور اب اس میں کہا گیا کہ جو ابرار لوگ ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے، جن کے نام اعمال علیین میں ہوں گے، کتاب ابرار میں ہوں گے، وہ لوگ کیا کریں گے؟ اللہ کی تمام نعمتوں کا مشاہدہ کریں گے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں گے۔ وہ نعمتیں کیا ہوں گی جو علیین دیکھیں گے یا وہ ابرار لوگ دیکھیں گے، مقربین دیکھیں گے؟ ان نعمتوں کا اللہ تذکرہ کرتا ہے، اور ان نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے آیت نمبر 23 میں خدا کہتا ہے علی الارائک ینظرون، جنت کی خوبصورت پلنگ اور تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے اور جنت کی خوبصورتی کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ ان کا سب سے پہلا اجر ہوگا علیین کا، کہ ان کے لیے جنت کی بہت شاہی پلنگ ہوگی، بیڈ ہوگا، جسے آپ سمجھ لیجئے تخت ہوگا۔ ارائک کہتے ہیں تخت کو، جو شاہی تخت ہو، جو بہت خوبصورت ہو، بادشاہوں کا تخت جیسے ہوتا ہے، ویسے تخت پر ان کو بٹھایا جائے گا، اور اس تخت پر بیٹھ کر وہ جنت کی خوبصورتی کو دیکھیں گے۔ دیکھیں یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ کس چیز کو دیکھیں گے، صرف یہ کہا گیا کہ جنت کی خوبصورتی کو دیکھیں گے۔ تو جنت کی خوبصورتی میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں، آپ جو امیجن کر سکتے ہیں، آپ جنت کی خوبصورتی میں جو بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ سب آپ تصور کیجئے کہ وہ تمام چیزیں ان کو دکھائی جائیں گی، اور وہ تمام چیزیں دیکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں سے سب سے بڑی جو خوبصورتی ہوگی جنت کی، جو سب سے بڑا حسن ہوگا جنت کا، وہ ہوگا لطف الہی، کرم الہی، اللہ کا رحم، اللہ کی رحمانیات، اللہ کی قربات، اللہ کی دی ہوئی نعمت، اللہ کا راضی ہو جانا۔ مقربین کی سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ اللہ ان سے راضی ہوگا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اور ان تمام نعمتوں کو اس کے علاوہ وہ نہریں، وہ درخت، وہ زمرد کے جو قلعے آپ کہتے ہیں، وہ محل، وہ بنگلو، وہ ساری کی ساری جتنی بھی نعمتیں آپ تصور کر سکتے ہیں جنت کی، وہ تمام نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں پر تو نعمت کی طراوت اور نشاط دیکھے گا۔ یعنی جیسے سجین کے لیے تھا کہ ان کے چہروں پہ تھکاوٹ ہوگی، غم ہوگا، اندوہ ہوگا، تکلیف ہوگی، اسی طرح علیین کے لیے کہا گیا کہ یہ ایسے ہوں گے کہ جب انہیں تخت پر بٹھایا جائے گا اور جنت کی جب یہ نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کے چہرے سے تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنے خوش ہیں، یہ کتنے سکون کی زندگی میں ہیں، اور ان کی جو نعمتوں کی طراوت ہوگی وہ ان کے چہروں سے نظر آئے گی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا دنیا میں بھی ایک انسان بہت عیش و آرام سے ہوتا ہے تو اس کے چہرے سے جھلکتا ہے کہ ہاں یہ عیش و آرام سے زندگی بسر کرتا ہے، اور ایک انسان جب دکھ تکلیف سے زندگی گزارتا ہے تو دکھ تکلیف اسے بیچارے کو مرجھا دیتی ہے نا، بالکل وہ مرجھا جاتا ہے، وہ تکلیف، وہ درد اس انسان کو بالکل کیا کہہ سکتے نڈھال کر دیتا ہے۔ تو اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ غم میں ہے، یہ تکلیف میں، یہ غربت میں ہے۔ لیکن جو آرام سے ہوتے ہیں، عیش کی زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی الگ ہوتی ہے، ان کے چہرے سے الگ
جھلک دکھائی دیتی ہے، ان کی خوشیاں ان کے چہرے پہ آ جاتی ہیں. تو یہ قیامت میں بھی جب نعمتیں ان کو ملے گی تو ان نعمتوں کو ان کے چہروں سے دیکھا جا سکے گا، ان کے چہروں پر ان کے اثرات کو انسان محسوس کر سکے گا کہ ہاں آج یہ کتنی بہت ساری نعمتوں کو حاصل کر چکی ہیں اور کتنی سکون کی زندگی ان کو مل گئی ہے. اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اور ان کو جو نعمت ملے گی، آیت نمبر 25 میں کہا یسقون من رحیق مختوم، وہ شراب زلال دست نخوردہ و سربستہ سے سیراب ہوں گے. یعنی ایک زبردست اردو تھی، ہم آسان لفظوں میں کہتے ہیں اس کا ترجمہ کہ یہ ایسی شراب طہور یعنی پاک و پاکیزہ ایک ڈرنک ان کے لیے تیار کی گئی ہوگی جو مختوم کہلائے گی. مختوم ایک ڈرنک کا نام ہوگا جنت کی، اور مختوم ایسی ڈرنک ہوگی جس کو ٹائٹ پیک کیا گیا ہوگا، ان ٹچ ہوگی، جس کو کسی نے ٹچ نہیں کیا ہوگا، سیل پیک جسے آپ کہتے ہیں. اور رحیق جو ہے اس کا نام ہوگا اس ڈرنک کا نام رحیق ہے. مختوم بھی ڈرنک کا نام ہے، مگر اس کو اس طرح سے کہا گیا کہ جس کو عرب میں کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی چیز یہ بتانی ہے کہ کوئی بوٹل میں کوئی چیز ہے یا کوئی برتن میں کوئی چیز ہے اور اس کو یہ بتانا ہے کہ یہ ان ٹچ ہے، اس کو کسی نے ٹچ نہیں کیا ہے، تو اس کو ٹائٹ بند کر کے مٹی سے اور اس کو پیک کر دیا جاتا تھا رسی سے باندھ کر، تاکہ یہ پتہ چلے کہ اس کو کسی نے ٹچ نہیں کیا ہے، یہ کسی کا جھوٹا نہیں ہے، یہ بالکل پیور ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم جنت میں بھی جب اپنے نیک بندوں کو، علیین کو ڈرنکس دیں گے تو ایسی ہوگی جو پیک کی ہوگی، اور وہ رحیق ہوگی، اور وہ بہت پاک ہوگی، بہت طیب و طاہر ہوگی، اور جو ٹائٹنس اس کی ہوگی، جو مہر اس کو لگائی جائے گی، جس طرح سے اس کو بند کیا جائے گا، تو وہ بند کیسے ہوگی؟ جب دنیا کی کوئی برتن میں کوئی چیز کو بند کرتے ہیں تو کوئی ڈھکن ہوتا ہے، کوئی مٹی ہوتی ہے یا کچھ بھی چیز ہوتی ہے جس سے ہم بند کرتے ہیں. لیکن جو جنت کی ڈرنکس ہوگی جس کو پیک کیا جائے گا، جس کو جیسے آپ کہنا جس کو سیل کیا جائے گا، وہ کیسا ہوگا؟ اس میں اللہ بتاتا ہے آیت نمبر 26 میں ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اس پر مہر لگائی گئی ہوگی، وہ مشک اور کستوری سے ہوگی، اور جنت اور ان جنت کی نعمتوں میں رغبت رکھنے والوں کو ایک دوسرے سے سبقت لے جانی چاہیے. یعنی اب اس میں یہ کہا گیا کہ وہ جو مہر لگی ہوگی، جو سیل لگی ہوگی، وہ مشک سے ہوگی، کستوری سے ہوگی. یعنی اس کو جو بند کیا جائے گا تو اس کو جب کھولیں گے، جیسے اوپن کریں گے، اوپن کرتے ہی ساتھ جو ہے وہ پوری جنت میں ایک مشک و عنبر کی خوشبو پھیل جائے گی. اور اس کے اندر پھر جو ڈرنک ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ جس میں کسی طرح کی کوئی نجاست نہیں، کوئی گندگی نہیں، کوئی نشہ نہیں، انسان کا دماغ خراب کر دینے والا اس میں کوئی مادہ نہیں ہوگا. یعنی وہ ایک خوبصورت سی ڈرنک ہوگی جو مزیدار ہوگی، خوشبو والی ہوگی. جو جیسے دنیا کی جو ڈرنکس ہوتی ہے اس میں خوشبو نہیں ہوتی ہے، لیکن اس میں جو اللہ جنت میں جو ڈرنک دے گا اس میں مشک و عنبر کی خوشبو ہوگی. اور اس کے بعد اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانی چاہیے، ایک دوسرے پر سبقت لے جانی چاہیے. یعنی کہ ایسا کام کرے، انسان ٹرائی کرے کہ وہ اس درجے پر پہنچے کہ سب سے پہلے وہ ڈرنک اسے مل جائے. اللہ جب پرووائڈ کرے، جب کوئی چیز جنت کی نعمتوں کو دے، مومنین کے حوالے کرے، تو اس میں سبقت لے جانے والے مومنین کو جن کو پہلے مل جائے گی چیزیں وہ سبقت لے جانے والے ہوں گے، جن کو اللہ کی رضا پہلے مل جائے گی وہ سبقت لے جانے والے ہوں گے. یا یوں کہہ دیا جائے جن کو جنت کی صنعت پہلے مل جائے گی وہ سبقت لے جانے والے ہوں گے. تو یہ ساری نعمتیں بھی جن کو پہلے ملے گی وہ سبقت لے جانے والے ہوں گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ایسے بنو کہ ایک دوسرے پہ سبقت لے جاؤ ان نعمتوں پر. پھر خداوند کریم آیت نمبر 27 میں ایک اور ڈرنک کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، یہ شراب طہور تسنیم سے مخروج ہوگی. اور ایک اور ڈرنک ہوگی جنت میں جو تسنیم کہلائے گی، اور وہ تسنیم انہیں دی جائے گی، اور اس تسنیم سے وہ
सैराब होंगे, उनको वो तस्नीम भी दी जाएगी। यानी 3 तरह की ड्रिंक की यहाँ पे बात हो रही है, एक रहीक, एक मखतूम और एक तस्नीम। ये तीनों जो है उनको दी जाएगी और जो मुक़र्रबीन होंगे वो इससे हासिल करेंगे और इससे लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। आयत नंबर 28 में कहा ऐन यशरबू बिहल मुक़र्रबून, और वही चश्मा जिससे मुक़र्रबीन पिएंगे। और फिर ये जो चश्मे होंगे इसको मुक़र्रबीन पिएंगे, यानी मुक़र्रबीन के हवाले किया जाएगा। अब इन आयात की जहाँ पे तफसीर है वहाँ पे तावील भी है कि किन को दिया जाएगा, मुक़र्रबीन किसको कहा जा रहा है। और ये जो शराब तहूर की बात हो रही है, तय्यब व ताहिर जो शराब और ड्रिंक की बात हो रही है, ये किसको दी जाएगी, ये किसके लिए अल्लाह प्रोवाइड करेगा, उसकी बात करें तो हम जब तावील में जाते हैं तो मुक़र्रबीन कौन है। एन मुक़र्रबीन के लिए एक हदीस नक़ल हुई है इमाम हसन मुज्तबा से। मौला फरमाते हैं कि खुदा की कसम, इससे मुराद परवरदिगार के जो वली हैं अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब और हज़रत फ़ातिमा, मैं और इमाम हुसैन। यानी मुक़र्रबीन की तावील में अगर हम जाएंगे तो अहले बैत पाक को, पंजतन पाक को मुक़र्रबीन कहा गया है। और जितने भी मोमिनीन हैं, जो सबक़त ले जाने वाले हैं, जो नेकियां करने वाले हैं, जो इल्लियीन का दर्जा हासिल करने वाले हैं, वो सब मुक़र्रबीन कहलाएंगे, अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने वाले। ठीक है। और फिर अब ये जो प्रोवाइड किया जाएगा, ये शराब तहूर, वो कौन लोग होंगे जिनको दिया जाएगा, उसके लिए एक हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जिसमें फरमाया कि पैगम्बर इस्लाम ने अमीरुल मोमिनीन से फरमाया कि ए अली, जो शख्स खुदा की खातिर दुनिया की शराब को तर्क करे तो खुदा उसे जन्नत की जो सील वाली, जो मुंह बंद मुहर शुदा शराब होगी, उससे सैराब करेगा। अगर कोई दुनिया की शराब को अल्लाह के लिए तर्क करता है, खुदा के लिए तर्क करता है, जो हराम है, जो कतई तौर पर हराम है, जिसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है, अगर उसे इंसान तर्क कर देता है, अल्लाह का वादा है कि उसे जन्नत की शराब तहूर से वो सैराब करेगा। इवन नबी ने ये कहा कि अगर कोई दुनिया की शराब को अल्लाह के लिए नहीं, अपने लिए भी अगर तर्क कर देता है, यानी अपनी जान बचाने के लिए या अपनी इज्जत बचाने के लिए अगर वो तर्क करता है, उसे छोड़ देता है, तब भी परवरदिगार आलम उसे शराब तहूर अता करेगा। जन्नत में एक जो ड्रिंक का वादा किया है, तस्नीम का जो रहीक का वादा किया है, अल्लाह उसे अता करेगा। यानी गैर खुदा के लिए भी अगर छोड़ा, ये बाकायदा पूरी हदीस अमीरुल मोमिनीन से नबी करीम ने फरमाई। उसके बाद एक हदीस और है जो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है। मौला ने फरमाया कि अगर कोई इंसान दुनिया में किसी प्यासे मोमिन को पानी पिलाएगा, अगर कोई किसी की प्यास बुझाता है, पानी पिलाता है उसे, तो फिर परवरदिगार आलम ऐसे इंसान को भी जन्नत की रही के मखतूम से सैराब करेगा। यानी जो ड्रिंक्स की इसमें बात हो रही है इस सूरा में, वो ड्रिंक्स दी जाएगी उनको। एक और रवायत में है कि जो प्यासों को पानी पिलाएगा वो, और जो लोगों के गम को कम करेगा, उनकी मुश्किलात को कम करेगा, उनके दिल के दर्द को कम करेगा, उसे भी परवरदिगार आलम मखतूम से, रहीक मखतूम से सैराब करने वाला है। एक और हदीस आती है जिसमें कहा गया कि अगर कोई इंसान गर्मी के मौसम में रोज़ा रखे तो अल्लाह क़यामत के दिन तशनगी से, प्यास से उसे नजात देगा और उसे रहीक मखतूम और तस्नीम से सैराब करेगा। यानी ये 3 चीज़ें हैं। एक ये कि दुनिया की शराब को अल्लाह के लिए या अपने लिए छोड़ दे, दूसरा ये कि पानी पिलाए और गम को दूर करे, और तीसरा ये कि अगर गर्मी के दिन रोज़ा रखे तो अल्लाह इन तीनों हालतों में रहीक मखतूम से लोगों को सैराब करता है। अब खुदा ने सिज्जीन की बात कर ली, इल्लीन की बात कर ली और इल्लीयीन के जज़ा को बयान किया, सिज्जीन की सज़ा को बयान किया। उसके बाद खुदा अब एक हालत बयान करता है कि क्यों ये होगा, ऐसा क्यों होगा, सिज्जीन ऐसे क्यों होंगे और इल्लीयीन को इस तरह से अल्लाह जो है वो आला दर्जा क्यों अता करेगा। क्या किया था दुनिया में जो वो सिज्जीन बन गए। एक तो वो था कि कम तौलते थे
فاسق تھے، فاجر تھے اور بے ایمانی کرتے تھے، عدالت سے کام نہیں لیتے تھے، اس کے علاوہ وہ کیا کر رہے تھے جس کی وجہ سے وہ سجین بن گئے اور یہ مؤمنین جو ہے وہ علیین میں شمار کیے گئے۔ اب خداوند کریم آیت نمبر 29 سے اس بارے میں بات کر رہا ہے اور فرماتا ہے ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون۔ یاد رہے کہ آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 36 یعنی لاسٹ تک جو آیتیں بیان کی گئی ہیں اس کا شان نزول ہے، اور اس میں شان نزول میں یہ بتایا گیا کہ 2 روایت ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ ایک دن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مومنین کی ایک جماعت کے ساتھ، ایک گروہ کے ساتھ مکے کی ایک جماعت کے قریب سے گزرے جو کفار مکہ تھے، مکہ کے جو لوگ بے ایمان تھے، جو ایمان نہیں لے کر آئے تھے، جو مومنین کو لے کر وہاں سے گزرے تو ان لوگوں نے ان مومنین کا مذاق اڑایا، ان پر ہنسے، اور جب ان کا مذاق اڑاتے ہوئے قیامت کا مذاق اڑایا تو اللہ نے ان آیات کو نازل کیا۔ دوسری روایت میں کہا گیا کہ یہ جو آیات ہیں وہ جناب عمار، جناب بلال جیسے غریب مومنین کے لیے نازل ہوئی ہے کہ لوگ ان کا غربت کی وجہ سے مذاق اڑاتے تھے، ان کی غریبی کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب یہ جہاں جہاں جاتے تھے تو ابو جہل، ولید ابن مغیرہ، عاص ابن وائل جیسے مشرکین جو ہے ان کا تماشا بناتے تھے اور ان پر ہنستے تھے، لہٰذا اللہ نے ان آیات کو ان کے لیے نازل کیا۔ اور سب سے پہلے آیت نمبر 29 میں کہا بدکار دنیا میں ہمیشہ مومنین پر ہنستے تھے، کبھی یہ کہہ کر ہنستے تھے کہ دیکھو ان کے پیروں میں جوتیاں نہیں ہیں، کبھی یہ کہہ کر ہنستے تھے کہ دیکھو انہوں نے کیسے پھٹے ہوئے لباس پہنے ہوئے، اور وہ گروپ بنا کے کھڑے رہتے تھے اکثر کہ ابھی یہاں سے کوئی مومن گزرے گا تو ہم اس کا مذاق اڑائیں گے۔ اللہ نے ان کے لیے کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو مومنین کا مذاق اڑاتے تھے۔ پھر اس کے بعد کہا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب مومنین کے پاس سے گزرتے تو اشاروں سے ان کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی وہ اپنا گروپ بنا کے کھڑے رہتے تھے اور جب مومنین ان کے پاس سے گزرتے تھے تو کبھی وہ زبان سے مذاق اڑاتے تھے اور کبھی اشاروں میں، جیسے آنکھوں کے اشاروں سے مذاق اڑاتے ہیں، جیسے کچھ لوگ ہیں نا کوہنیاں مار مار کے مذاق اڑاتے ہیں، تو اس طرح وہ لوگ بھی کرتے تھے کہ کبھی کوہنی مار کے مذاق اڑاتے تھے، کبھی آنکھوں کے اشارے سے مذاق اڑاتے تھے، کبھی ان کے ڈریس پہ مذاق اڑاتے تھے، کبھی ان کی جوتیوں کا مذاق اڑاتے تھے، کبھی ان کی بھوک کا اور ان کی بے گھر ہونے کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اور اس طرح سے وہ لوگ ہنستے تھے ان لوگوں کو دیکھ کر۔ اور اللہ ان کے لیے یہ کہتا ہے کہ پھر وہ کیا کرتے تھے مذاق اڑانے کے بعد وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے خاندان کی طرف پلٹتے تو مسرور پلٹتے، اور وہ لوگ جب ان کا مذاق اڑانے کے بعد، ان کا دل دکھانے کے بعد اپنے گھر واپس آتے تھے تو بڑا فخر محسوس کرتے ہوئے آتے تھے، بہت خوش ہو کر اپنے گھر آتے تھے، ہنستے ہوئے گھر آتے تھے واپس، اور ایسا لگتا تھا کہ کوئی جنگ جیت کر آئے، یعنی اتنے خوش ہو کر وہ اپنے گھر واپس آتے تھے کہ ان کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی جنگ جیت کر آئے اور انہوں نے بہت بڑا کوئی مارکا سر کر لیا ہے۔ مومنین کا مذاق اڑا کر، ان کا دل دکھا کر وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ بہت بڑا پھل مل گیا اور بہت بڑا ہمیں اللہ کی نعمت مل گئی اور دولت مل گئی، ہمیں پتہ نہیں کتنی خوشی ان کو ملتی تھی مذاق اڑا کر، جیسے آج کے زمانے میں بھی کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں کا مذاق اڑا کر ملتی ہے۔ بہرحال جب وہ لوگ اس طرح سے مذاق اڑا کر خوش ہوتے تھے تو صرف خوش نہیں ہوتے تھے، صرف مذاق نہیں اڑاتے تھے، بلکہ ان لوگوں کے لیے وہ یہ کہتے تھے، آیت نمبر 32 وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، بلکہ مومنین کی طرف مذاق اڑا اڑا کر، انگلیاں دکھا دکھا کر یہ کہتے تھے کہ یہ تو گمراہ لوگ ہیں، یعنی مومنین کو گمراہ کہا جاتا تھا، اور مشرکین ان پر ہنستے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے یہ تو ایسے لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، ان کا تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ گمراہ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ بھئی حساب و کتاب لیا جائے گا، ان کا عقیدہ تھا کہ قیامت ہوگی اور ایک دن جزا اور سزا سنائی جائے گی، لیکن چونکہ ان کو اس پر یقین نہیں تھا، ان کا عقیدہ اس پر نہیں تھا، لہٰذا وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے اور مذاق اڑا کر کہتے تھے دیکھو یہ سب گمراہ لوگ جا رہے ہیں اور یہ ایسے گمراہ ہیں کہ ان کا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، اور وہ پھر مذاق اڑا کر سکون حاصل کرتے تھے، جبکہ
اللہ کہہ رہا ہے وما ارسلوا علیہم حافظین، حالانکہ وہ مومنین کی نگرانی پر کبھی مامور نہیں رہے اور نہ ان کے متکفل تھے، جبکہ مومنین ان سے بالکل الگ ہو چکے تھے، ان سے اپنا رشتہ ختم کر چکے تھے، وہ مومن بن چکے تھے، انہوں نے اپنے تعلقات ان سے ختم کر دیا تھا۔ کفار اور مشرکین مومنین کی کفالت نہیں کر رہے تھے، نہ ان کو کھلا رہے تھے، نہ ان کو پلا رہے تھے، نہ ان کی حفاظت کر رہے تھے، اور نہ ہی ان کا خیال رکھ رہے تھے، بلکہ وہ بالکل الگ ہو چکے تھے، یہ لوگ الگ ہو چکے تھے، دونوں کا راستہ جدا ہو چکا تھا۔ لیکن اس کے باوجود وہ لوگ مومنین کا مذاق اڑاتے تھے، اور مومنین کا مذاق اڑا اڑا کر انہیں گمراہ کہتے تھے، یعنی خود گمراہ ہونے کے باوجود وہ مومنین کو گمراہ کہہ کر ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور مذاق اڑا اڑا کر وہ ہنستے تھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، تم نے دنیا میں مومنین کا مذاق اڑایا، ان کا مذاق تم نے بنایا، لیکن قیامت ہوگی، اور جب قیامت ہوگی تو بالکل اپوزٹ سین دیکھنے کو ملے گا۔ اور وہ سین کیا ہوگا کہ دنیا میں تم نے جن لوگوں کا مذاق اڑایا تھا، جن پر تم ہنستے تھے، وہ سکون کی زندگی میں ہوں گے۔ انہیں اللہ دیکھے نا تخت دے گا، اس پر وہ بیٹھے ہوں گے، اور پھر وہ ان کو شراب طہور دیا جائے گا، اور وہ نظارہ کر رہے ہوں گے، اور ان کو اللہ جو ہے علیین میں شمار کرے گا۔ ہاں، پھر یہ اپوزٹ سین ہوگا کہ یہ جو علیین والے ہوں گے، ایسے لوگ جنہوں نے دنیا میں ان کا مذاق اڑایا ہے، ان پر ہنسیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب روز قیامت ان کفار اور مشرکین کا تماشا بنے گا، ان کو سزا دی جائے گی، ان کو عذاب دیا جائے گا، اور جب ان کو عذاب دیا جائے گا، ان کو سزا دی جائے گی، تو پھر مومنین کیا کریں گے؟ ان پر ہنسیں گے۔ دیکھیں اللہ کتنی خوبصورتی سے بات کرتا ہے، کہتا ہے آیت نمبر 34 میں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، لیکن آج مومنین کفار پر ہنستے ہیں۔ قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کفار پر ہنسیں گے، وہ مشرکین پر ہنسیں گے۔ اور کیسے ہنسیں گے؟ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ جو ہنسنے کا ایک انداز بتایا گیا ہے، کس بات پر ہنسیں گے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب وہ روز ہوگا جب حساب و کتاب ہو جائے گا، جب جنت میں مومنین کو ڈال دیا جائے گا، مشرکین کو جب اس میں ڈالا جائے گا جہنم میں، اور یہ جو کیسے ہنسیں گے، تو اس پہ اللہ نبی نے فرمایا کہ کفار جو جہنم میں ہوں گے، ان کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا، اور جب وہ جنت کا دروازہ ان کے سامنے کھولا جائے گا تو انہیں ایسا لگے گا کہ یہ ہم معاف کر دیے گئے، اور اب یہ جنت کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا، اب ہم اس سے داخل ہو کر جنت میں چلے جائیں گے، اور ہم کو جنت میں جگہ مل جائے گی۔ لیکن جیسے ہی وہ اس دروازے کے قریب آنا چاہیں گے، وہ دروازہ بند ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد دروازہ کھلے گا، اور پھر جب وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہمیں آزادی مل گئی، اور پھر وہ آنا چاہیں گے، تو پھر دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس طرح کئی بار ہوگا، دروازہ کھلے گا، وہ سمجھیں گے کہ ہمارے لیے ہے، اور پھر دروازہ بند ہو جائے گا، اور پھر وہ مایوس ہو کر لوٹ جائیں گے۔ یہ وہ نظارہ ہوگا جب مومنین دیکھیں گے تو وہ ہنسیں گے اور خوش ہوں گے، ان کے دل کو تسلی ملے گی، کیونکہ دنیا میں ان کا مذاق اڑایا گیا تھا، ان پر لوگوں نے ہنس ہنس کر طنز کیا تھا۔ لیکن اب آخرت میں کیا ہوگا؟ اب قیامت میں کیا ہوگا؟ قیامت میں مومنین خوش ہوں گے، ان کے دلوں کو شاد کیا جائے گا، اور کفار پر مومنین ہنس رہے ہوں گے، اور صرف ہنس نہیں رہے ہوں گے، بلکہ آیت نمبر 35 میں اللہ نے کہا عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر یہ سارے نظارے، یہ سارا سین مومنین ایک تخت پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر وہ ارائک جو لفظ آیا ہے شاہی تخت کے معنی میں آتا ہے، ارائک کہتے ہیں شاہی تخت، بادشاہوں کا جو تخت ہوتا ہے، اس ٹائپ کا جو تخت ہوتا ہے، جو پلنگ ہوتا ہے، اسے ارائک کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو وہ ارائک پر بیٹھے ہوں گے، وہ شاہی تخت پر بیٹھے ہوں گے،
اور شاہی تخت پر بیٹھ کر وہ یہ تمام نظاروں کو دیکھ رہے ہوں گے، تمام سین ان کے سامنے ہوں گے اور وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے، اور جس طرح سے ان کا مذاق اڑایا گیا تھا، جس طرح سے ان پر ہنسا گیا تھا، آج ان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ لوگ جو ان کا مذاق اڑاتے تھے ان پر وہ ہنسیں، اور اس طرح سے مومنین کے دلوں کو ایک تسلی دی جائے گی، ایک دلاسا دیا جائے گا، ایک خوشی دی جائے گی، اور پھر آخر میں اللہ کہتا ہے کہ حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، کیا کفار نے اپنے اعمال کا اجر لے لیا ہے؟ تو اب جب یہ سین مومنین دیکھیں گے تخت پر بیٹھ کر تو مومنین یہ بات کہیں گے کہ اچھا یہ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو گرفتار ہیں، تو یہ جو اس طرح سے سزا ان کو دی جا رہی ہے، کیا انہوں نے اپنے اعمال کا اجر لے لیا؟ جو یہ اعمال انجام دیتے تھے، کیا یہ اجر ان کو مل گیا ہے؟ کیا ان کے گناہوں کی سزا ان کو مل گئی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ گرفتار ہوں گے، جنہوں نے شیطان کی پیروی کی ہوگی اور شیطانی حرکتیں کر کے لوگوں کا دل دکھایا ہوگا، تو ان کا ثواب اللہ تو نہیں دینے والا ہے نا، ان کا ثواب تو شیطان دینے والا ہے۔ تو مومنین کو یہ اختیار ہوگا سوال کرنے کا کہ کیا شیطان نے ان کا اجر ان کو دے دیا ہے، ان کا ثواب ان کو مل گیا؟ کیونکہ ہمارے خدا نے تو ہمارا ثواب ہمیں دے دیا ہے، ہمارے خدا نے تو ہمارا اجر ہمیں دے دیا ہے، تو کیا ان کو ان کا اجر مل گیا ہے؟ ان کے شیطان نے ان کو ان کا اجر دے دیا ہے، ابلیس نے ان کو ان کا اجر دے دیا ہے؟ بے شک اللہ ہی ان کا حساب و کتاب کرنے والا تھا، خدا ہی ان کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا تھا، جنہیں دنیا میں انہوں نے خدا بنا رکھا تھا، جس شیطان کی یہ پیروی کر رہے تھے، وہ شیطان ان کا یہاں پر بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے، اور وہاں ان کو اس عالم میں دیکھ کر پھر یہ واضح ہو جائے گا کہ کیسے سجین کا اللہ فیصلہ کرتا ہے اور کیسے اللہ علیین کا فیصلہ کرتا ہے، اور تمام چیزیں اللہ کے ہاتھوں میں ہیں۔ سجین کے اعمال بھی خدا کے پاس موجود ہیں، اور علیین کے اعمال بھی کتاب ابرار میں اللہ کے پاس موجود ہیں۔ دونوں دکھائے جائیں گے، دونوں پیش کیے جائیں گے، اور دونوں کو پروردگار عالم پھر جزا اور سزا سنانے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، ابھی ماہ رجب کے کچھ دن ہمارے پاس باقی ہیں، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ روز محشر ہمیں علیین میں شمار کرتے ہوئے وہ جو ایک صدا گونجے گی نا، این الرجبیون، رجب والے کہاں ہیں، تو اللہ ان میں سے ہمیں بھی شامل کرے کہ ہم آگے بڑھ کر کہیں کہ ہم رجب والے ہیں، ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے ماہ رجب میں اعمال انجام دیے، ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے ماہ رجب میں روزہ رکھے، ہم وہ ہیں جنہوں نے ماہ رجب میں لوگوں کو کھانا کھلایا، ہم نے لوگوں کو خوش کیا، ہم نے لوگوں کو تحفے دیے، ہم نے لوگوں کو معاف کیا، ہم نے صلہ رحمی کی، قطع رحمی تھی، ہم نے دو دلوں کو جو الگ ہو گئے تھے انہیں ایک کیا، ہم نے ملانے کی کوشش کی، ہم نے مومنین کے دلوں کو خوش کیا۔ پروردگار عالم ماہ رجب کی تمام رحمتیں، برکتیں اور اس مہینے کی تمام سعادتیں ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عنایت کرے، تمام اعمال ہم انجام دے سکیں، اور خدا تو بالکل ویسا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اور معبود حقیقی، جب جہنم اور جنت کی آیات ہم پڑھتے ہیں، جب جزا اور سزا ہم پڑھتے ہیں، تو ہمیں مظلوم بہت یاد آتے ہیں، وہ دنیا میں آج جو ظالم اپنے سر کو اٹھائے ہوئے ہیں، مظلوموں پہ جو ستم ڈھا رہے ہیں، خداوند کریم ان ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی حمایت فرما، مظلوموں کو امن و امان میں رکھنا۔ پروردگار عالم جہاں جہاں بھی ظالم حکومتیں ہیں ان حکومتوں کو نیست و نابود فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس قرآن مجید کا نذرانہ چہردہ معصومین بارہ امام پنتن پاک شہیدان کربلا، سیدان کربلا، بیتیمان کربلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں۔ اس کے طفیل میں جو بھی ثواب و جملہ مرحوم مومنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین کے ارواح کو، خصوصاً جو لوگ ہمیں سنتے ہیں ان کے مرحومین، اور جن کی وجہ سے آج ہم اس طرح سے آن لائن قرآن مجید کو سمجھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان کے تمام مرحومین کی ارواح کو بخشنے، معبود حقیقی مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت فرمانا، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔